बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर हुक्मरान इत्तेहाद अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुआ है आमादा। हुकूमत किन शराइत के साथ अपोजिशन ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा हुई है, क्या मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिससे काफ़ी अरसे से वो मुज़ाकरात के लिए हुकूमत से अपने मुतालबात उनके सामने रख रही थी और लैतोलाल से काम लिया जा रहा था हुकूमत की जानिब से। बिलाखिर स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की कोशिशों और दीगर जो ऐसे अफराद दोनों तरफ मौजूद है मेम्बरान असम्बली जो चाहते थे कि बिलाखिर डलाग से मामला चुके तय होने तो मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा, उनकी काविशों से हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मबैन डलाग होने जा रहे हैं। किन शराइत पर होंगे, क्या मुतालबात रखेगी अपोजिशन, क्या शराइत रखेगी हुकूमत और कहाँ लचक दिखा रहा है हुक्मरान इत्तेहाद, तो ये अभी आपको बताएंगे। दो ब्रेकिंग न्यूज़ भी हैं आज मेरे पास आपके लिए। और डी चौक में जो ऑपरेशन हुआ था जिस पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है तकरीबन एक माह होने को आया है कि गोली क्यों चलाई, क्या गोली चली थी, वहाँ पे कुछ हलाकतें हुई थी, अगर हुई थी तो वो कितनी थी, ये भी एक रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है और हुकूमत को पेश भी कर दी गई है। ये रिपोर्ट हो सकता है ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसमें तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है 5 रुकनी कमेटी, उस कमेटी के सामने रख भी दी जाए। लेकिन हम आपको गुफ्तगू के आखिर में ये रिपोर्ट भी आपके सामने ज़रूर रखेंगे। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें ताकि आप भी जुड़ जाएं बेनकाब न्यूज़ के साथ। बिलाखिर हुक्मरान इत्तेहाद ने अपोजिशन ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी का इज़हार किया है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे रखी है, जिसमें अहमद रज़ा भी शामिल हैं, असद कैसर हैं, सलमान अकरम राजा हैं और हुकूमत की जानब से लैतोलाल से काम लिया जा रहा था और पसो पेश हो रहा था, पता नहीं वक्त गुजारी थी या क्या था। हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुज़ाकरात को फोकियत दी है। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ, उस वक्त भी मिसाक मेशत उन्होंने पेश किया था और मुज़ाकरात पर जोर दिया था। लेकिन चूँकि उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे, वो सबक सिखाना चाहते थे अपोजिशन को, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और वो उस वक्त बेल मंडे ना चढ़ी थी। लेकिन अब हुकूमत दूसरी बार जब अनाने इक़्तिदार सौंपा गया है शहबाज शरीफ को, पहले PDM और अब मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, तो यही उम्मीद यही की जा रही थी आज या कल कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। बिलाखिर वो अब रास्ता कहीं हमवार हुआ है, उस्तवार हुए हैं तल्लुकात, और कुछ लोग ऐसे हैं कौमी असम्बली में जो कि ये चाहते थे कि मामला चूँकि मुज़ाकरात से ही तय होने हैं बिलाखिर तो जितनी जल्दी कर लिए जाएँ तो बेहतर है। लेकिन कुछ अनासर ऐसे भी थे कि जो शायद नहीं चाहते होंगे कि ज़ोर ज़बरदस्ती से ही काम चलाया जाए, ताकत से ही काम लिया जाए। मेरा ख्याल है तो काफ़ी मेरा ख्याल देर हो गई है, साल होने को आया हुकूमत को, ये मुज़ाकरात बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। तो शायद ये जो पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह गया हुआ है वो ना बहता, कुछ गुंजाइश निकल आती आपस में एक दूसरे की। अरकान कौमी असम्बली हैं, चाहे वो अपोजिशन में चाहे वो हुकूमत में, लोग वोट करते हैं अपनी तरफ से, अपने जो पसंदीदा उसका उम्मीदवार होता है उसको वोट करते हैं, लेकिन मतलूबा तादाद नहीं मिलती हुकूमत उस पार्टी को, वो अपोजिशन में रह जाती है। जो ज़्यादा वोट ले जाता है, ज़्यादा जिसकी सीटें होती हैं या इलाक करके वो हुकूमत बना लेते हैं। इस्तेकाक सबका बराबर ही होता है। जब ये लोग हमारे अरकान असम्बली, हमारे रियासती अदारे इस बात को समझ गए, ये बात उनमें जहन में आ गई कि जमहूरियत के लिए हुकूमत और अपोजिशन
گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اس کے بغیر جمہوریت چل نہیں سکتی۔ اور یہ جو رگڑا لگا کر اپوزیشن کو دبا کر اپنے مخالفین کو جیلوں میں ٹھونس کر یہ جو حکومتیں چلانے کی کوشش کی جاتی ہے نا، اس کے نتائج ہمیشہ برے ہی نکلے ہیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، یا اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، یا اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ جو بھی آپ جمہوری حکومتیں لے لیں، چلیں جو ڈکٹیٹر جو کرتے ہیں جمہوری لوگوں کے ساتھ وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن یہ جو جمہوری لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں، سیاسی جماعتیں کہتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتی رہیں؟ وہ بھی تو اپنے ذرا گریبانوں میں جا کے نا، یہ جو آج پاکستان کے معاشی حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، جو سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، یہ ہماری وجہ سے تو نہیں ہے نا، یہ آپ سیاسی لوگوں کی وجہ سے ہی ہے نا۔ تو اگر آپ اپنی ماضی کی غلطیوں کو آپ اس سے سبق سیکھ کر اگر آگے آپ چلیں تو یہ جو ماضی میں آپ نے کوتاہیاں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، جو اس کی سزائیں بھی بھگتی ہیں، آپ نے ہی بھگتی ہیں، عوام کو تو آپ بھگتا ہی رہے ہیں، تو آئندہ ان سے بچا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو مذاکرات کی میز پہ آنے کی جو گفتگو ہو رہی ہے، میرا خیال ہے یہ بے لب منڈے چڑھے گی اور بہت جلد مذاکرات شروع ہوں گے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کمیٹی جو بنائی جا رہی ہے اس میں حکومت کے لوگ بھی ہوں گے، جو حکمران اتحاد ہے، حکمران اتحاد سے مراد پاکستان پیپلز پارٹی ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہے، دوسری چھوٹی جماعتیں ہیں، ان لوگوں کو بھی ان کی کوشش یہ ہے کہ پارٹیسپیٹ کیا جائے، 5 رکنی کمیٹی ہو یا 6 ہو، جتنے بھی ہو۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وزیر داخلہ نے اپنا نام واپس لے لیا ہے، ان کی سربراہی میں ہی کمیٹی بننی تھی، لیکن انہوں نے کچھ اپنی مصروفیات ہیں، کوئی پی ایس ایل کے معاملات ہیں، کچھ وزارت داخلہ کے معاملات ہیں، اس حوالے سے وہ میرے خیال کچھ مصروفیت ہے ان کی، انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا ہے اور مذاکرات ہونے جا رہے ہیں بہت جلد۔ مطالبات 2 ہی ہیں، بڑے مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ہیں جوڈیشل کمیشن 9 مئی پہ اور 26 نومبر پہ، سیاسی اسیران کی رہائی جو کہ غیر قانونی غیر آئینی طور پر جن کو کہیں لاپتہ کیا گیا ہوا ہے، جیلوں میں رکھا گیا ہے بقول ان کے، یا ان پہ مقدمات نہیں بنتے تھے وہ بنائے گئے ہیں، وہ واپس لیے جائیں۔ جو سیاسی اسیر ہیں جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا انہیں تو رہا کیا جائے نا، یہ جائز مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اور بھی اس سے ملتے جلتے دوسری چیزیں ہیں، جیسے کہ 8 فروری کے جو الیکشن ہیں ان کے جو رزلٹس ہیں وہ اس حوالے سے خدشات ہیں، اس پہ بات ہوگی، اور چھوٹی موٹی جو دوسری چیزیں ہیں اس پہ بھی وہ ظاہر ہے اپنے سارے مطالبات وہ رکھیں گے جو حکمران اتحاد کی جو کمیٹی بنے گی اس کے سامنے۔ لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں حکومت فی الفور جن چیزوں پہ وہ فوکس کرنا چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ شوٹی لے گی وہ اپوزیشن سے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف سے، کہ وہ انتشار نہیں پھیلائے گی، وہ جلسے جلوسوں کی سیاست نہیں کرے گی، وہ مذاکرات کی بات کرے گی۔ پہلی شرط تو حکومت کی یہ ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہوگی کہ یہ جو آپ پروپیگنڈا کرتے ہو نا، ایک بات ہوئی نہیں ہوتی اور سوشل میڈیا کی ٹیم آپ کی شروع ہو جاتی ہے، مثلا گولی کیوں چلائی، یہ 26 نومبر والے معاملے کو ہی لے لو، یہ ایک رپورٹ حکومت کے پاس آ چکی ہے، اس حوالے سے وہ رپورٹ رکھی جائے گی اس مذاکرات کی میز پر سامنے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اس حوالے سے جو رپورٹ ہے یہ وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ یہاں شرط یہ رکھے گی حکومت کہ جوڈیشل کمیشن ہم بنائیں گے 26 نومبر پہ، لیکن 9 مئی کے جو معاملات ہیں اس پہ چونکہ اب سزائیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، 25 لوگوں کو سزا سنائی جا چکی ہے 2 سال سے لے کر 10 سال تک، وہ چونکہ معاملات اب سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، تازہ ترین جو واقعہ ہے 26 نومبر والا، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنانے پر حکومت رضامند ہو گئی ہے۔ 2 بریکنگ نیوز جو آپ کو دینی تھی، ایک جنوبی وزیرستان سے رات گئے ایک شر پسندوں نے، خوارج نے حملہ کیا ہے ایک چیک پوسٹ پہ، اور اس میں 16 فرزندان اسلام نوجوانان پاکستان وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے ہیں۔ 8 جوابی کارروائی میں 8 خوارج بھی مارے گئے ہیں اور علاقہ کی ناکہ بندی کر لی گئی ہے، اور انہیں جو خوارج ہیں جو دہشت گرد ہیں انہیں چن چن کر انہیں واصل جہنم کیا جا رہا ہے۔
اور دوسری جو بریکنگ نیوز آپ کو دینی تھی، آپ کا یہ جو بیلسٹک میزائل کے حوالے سے امریکہ کی جو خدشات ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی انہوں نے اس پہ خدشے کا اظہار کیا تھا. 4 دفاعی کمپنیاں جو پاکستان کی اس پہ پابندی عائد کی تھی. اب ان کے ایک نئے مشیر ہیں، انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر اس پہ اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو لانگ رینج بیلسٹک میزائل پاکستان تیار کر رہا ہے اس کا نشانہ امریکہ بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ. جبکہ پاکستان نے اس کی وضاحت کی ہے کہ بھئی ہمارے سیاسی معاملات، ہمارے معاشی معاملات تمام آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے گڈ بک میں شامل ہیں. امریکہ بھی ہمارے گڈ بک میں شامل ہے. ہماری خدا نخواستہ آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم اپنے دفاع کے لیے اگر کچھ کر رہے ہیں تو اس میں کسی کو تشویش نہیں ہونی چاہیے. اگر خام خواہ کوئی اس سے خوف میں مبتلا ہوتا ہے یا کوئی بیانیہ بناتا ہے اس حوالے سے تو اس کی اپنی مرضی ہے. پاکستان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور جیسا کہ میں آپ نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ گفتگو کے آخر میں آپ کو وہ رپورٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ گفتگو کے آخر میں وہ رپورٹ آپ سے ضرور شیئر کریں گے جو کہ 26 نومبر کی شب جو آپریشن کے دوران وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی تھیں. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بھی اس میں کتنے ہلاک ہوئے تھے اور جو سرکاری اہلکار تھے وہ کتنے تھے. وہ دونوں طرف سے جو تعداد بتائی گئی ہے اس رپورٹ میں وہ ہے 6 لوگ ہیں سرکاری اہلکار، جس میں پولیس کے لوگ بھی ہیں اور رینجر کے لوگ بھی ہیں، اور 6 ہی لوگ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں. معلوم یہ ہوا ہے کہ ان میں 2 لوگ ایسے ہیں جو کہ گاڑیوں کے نیچے کچلے گئے اور اپنی جان سے گئے. 2 لوگ ایسے ہیں جن کے سروں پہ زخم آئے ہیں، کوئی چیزیں لگی ہیں، وہ گرے ہیں، کسی اوپر سے کوئی چیز گری ہے، کسی نے ان کو مارا ہے یا خود چوٹ آئی ہے. 2 لوگ ایسے، اور 2 لوگوں کو نا بلٹ لگے ہیں. اور جن کو بلٹ لگے ہیں نا وہ بھی سرکاری گولی سے نہیں، سرکاری گولی ان کو نہیں لگی. ہوا کچھ یوں کہ جب آپریشن ہوا تو وہ لوگ وہ لاشیں لے کر وہاں پہ چلے گئے. کسی سرکاری اسپتال سے کوئی لاش وہاں سے نہیں گئی، وہاں سے نہیں ملی. اس حوالے سے ویسے تو روٹین میں لاشیں وہاں پہ پولی کلینک میں بھی آتی ہیں، آپ کو پتہ ہے پی ایمز میں بھی آتی ہیں، میو اسٹار رولپنڈیا وہاں پہ بھی جو روڈ ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی قتل وغیرہ وہ وہاں پہ لاشیں آتی ہیں. لیکن 24 نومبر کی شب اس حادثے میں وہاں پہ کوئی ہلاکتیں ایسی وہاں پہ نہیں ہوئیں، جا کے ڈیڈ باڈیز وہاں پہ نہیں پہنچی گئی اسپتال میں، بلکہ انہیں جا کر دفنا دیا گیا وداؤٹ پوسٹ مارٹم. اب حکومت یہ مطالبہ رکھے گی اپوزیشن کے سامنے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بھی بنے گا اور وہ جو لاگتے ہیں وہ رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں جن 2 لوگوں کو بلٹ لگے ہیں ان کو جہاں دفنا دیا گیا ہے، ان کی میتیں وہاں سے نکالی جائیں اور ان کا پوسٹ مارٹم ہو تاکہ پتہ چل سکے کہ ان کی جو ہلاکت ہوئی ہے وہ سرکاری گولی سے ہوئی ہے یا کہیں اور سے ان پر گولی چلائی گئی ہے.